Assalamu alaikum wa rahmatullah. Happy New Year to all of you brothers and sisters. New Year has already approached to us. So नया साल आप सबको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस रब का जिसने हमें मुसलमान बनाया, और शुक्र है कि हमें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया, और दुआ है कि अल्लाह सुबहाना हमें नेक, हमदर्द और मोहब्बत करने वाला मुसलमान बनाए, आमीन। इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम के महीने से होता है। मुहर्रम का लफ्ज़ी मतलब या डिक्शनरी मीनिंग है मना किया गया, ममनू, फॉरबिडन। मुहर्रमुल हराम, हरम वो मुक़द्दस, अज़मत और हुर्मत वाला महीना जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ बातें करने से मना किया गया है। अल्लाह ताला के नज़दीक साल के 12 महीने हैं जिसका ज़िक्र कुरान में है, और इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर फरमाते थे कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, और यही सही बुखारी की हदीस में भी मनक़ूल है। इस्लाम से पहले भी अहले अरब इन 4 महीनों में अपनी इबादत की वजह से तमाम जंगें, झगड़े, दंगे रोक दिया करते थे, यानी हज और उम्रा वगैरह करते थे। हज करने वाले ज़िलक़ाद में हज की तैयारी के साथ घरों से रवाना होते थे। पैदल सफ़र होता था, काफ़ी वक्त लगता था, और ज़िलहज्जा में हज अदा करते थे, फिर मुहर्रम तक वापस घरों को लौट आते थे। जबकि अहले अरब रजब के महीने में ज़्यादातर उम्रा अदा किया करते थे, लिहाजा ये भी इबादत का महीना था। इसलिए उस वक्त से ये 4 महीने अमन वाले महीने थे। अरब कबाइल चूँकि झगड़े और जंग और जदल करते रहते थे, लिहाजा वो इन इबादत की वजह से तमाम झगड़े और जंग और जदल रोक दिया करते थे, और मुख्तलिफ़ कबाइल में अमन की ज़मानत भी दी जाती थी कि इन 4 महीनों में कोई झगड़ा, लड़ाई नहीं करेंगे। इसलिए इस्लाम से पहले भी इन महीनों में अमन और तहफ़्फ़ुज़ होता था, और इस्लाम आने के बाद तो लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, आबरू रेज़ी करना, कत्ल व गारत मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। खुसूसन मुहर्रम के महीने में ख़ास हुक्म दे दिया गया। मुहर्रम का महीना नए साल के लिए हमें अमन, सलामती, एहतराम इंसानियत की याद दिलाता है कि एक मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। मना कर दिया गया है इस महीने में जान लेने से, माल हड़प करने से, इज़्ज़त ख़राब करने से। लेकिन होता क्या है कि जहलियत की वजह से लोग इतने दूर जा चुके हैं कि इसी महीने में साल के स्टार्ट में ही गालियाँ, मारपीट, कत्ल, बेइज्जती, बेहूदगी ज़्यादा की जाती है। खुसूसन मुहर्रम के आने पर क्या क्या किया जाता है। कुछ मुस्लिम ममालिक में क्या होता है, लड़ाई झगड़े, गालियाँ ये तो आम दी जाती हैं, आग तक लगा दी जाती है, खौफ व हरास पैदा किया जाता है। जहलियत इस कदर होती है कि आम मुसलमान तो एक तरफ, अज़ीम हस्तियाँ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम तर और करीब तर साथियों सहाबा कराम तक को नहीं छोड़ा जाता। गलत अल्फाज बोले जाते हैं। इस्लामी साल के आगाज़ स्टार्ट पर जिन बुरी बातों से मना किया गया वही करना शुरू कर देते हैं। यही जहलियत है, इसे जहलियत कहते हैं।
جاہل وہ نہیں ہوتا جس کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ بہت ہی پڑھے لکھے عالم بھی جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں خوف خدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن کی سنت کی کہی باتوں کو نہیں مانتے اور کوشش بھی نہیں کرتے کہ انہیں جان سکیں، سمجھ سکیں۔ یاد رکھیے، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہیں ھدی للمتقین الذین، کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے اندر تقویٰ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جس علم کے ذریعے اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت نہیں آتی، تقویٰ نہیں آتا، وہ علم بیکار ہے۔ اسی لیے جاہل ہی رہ گیا وہ شخص۔ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جس سے ہدایت کے راستے، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، عمل کرنا اور منزل تک پہنچنا ہے۔ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اندھیرے میں، اجالے میں، اندر ہوں، باہر ہوں، اکیلے ہوں، بڑی محفل میں ہوں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، اللہ پاک نے حدود مقرر کر دی ہیں جو واضح اور کھلی کھلی ہیں، لہٰذا اب بہتر ہے کہ تم ان حدود کے اندر رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا تقاضا بھی۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود مقرر کر دی ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان حدود کو پار کر جاؤ، جو بارڈر لائن ہے اسے کراس کر جاؤ۔ اس طرح دین بھی بدنام اور مسلمان بھی بدنام۔ پس آپ وہ کام کریں جو حلال ہیں، ادب، احترام، لحاظ، آداب کے ساتھ کریں، اور محرم کی شروعات نیک اور اچھے کاموں سے کریں۔ اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے کسی کو بے عزت نہ کریں، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے، نہ کسی کے منہ پر بری بات سنانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ منہ پر بہت میٹھے اور بہت اخلاص دکھاتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے بہت برائیاں کرتے ہیں، غیبت، بیک بائٹنگ جیسی، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یاد رکھیے، یہ منافق ہیں، اور منافق کبھی بھی اچھے اخلاص کا حامل نہیں ہو سکتا۔ ان سے بچیں اور ایسے کاموں سے بچیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ اب دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اسلامی سال محرم سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے؟ ابھی سوچیں تو محرم کے لفظ کے ساتھ ہی کیا نظر آتا ہے، کیا دماغ میں آتا ہے؟ سوچ صرف ایک ہی طرف جاتی ہے جو اس وقت آپ کے دماغ میں ہے۔ بہت کم لوگ حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ محرم کے مہینے میں ہجرت ہوئی تھی، تاریخ کی اعلیٰ ہجرت، جو دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر کی گئی تھی۔ یہ ہجرت بہت بڑی قربانی تھی، جیسے ذی الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی۔ محرم میں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں، اپنے مسلمانوں سمیت اپنا گھر، مال، جائیداد، اولاد، عزیز، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی، قربانی دی۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ تاریخ، یہ ہے وہ اعلیٰ مقام جسے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے محرم کیوں پہلا مہینہ قرار دیا گیا،
کیونکہ اس مہینے میں ہی اللہ کی خاطر، دین کی خاطر مسلمانوں نے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، تکلیف دہ حالات کا سامنا کیا تھا۔ یہ سب چیزیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلامی مہینوں کی ترتیب کے حوالے سے بات چیت کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کا انتخاب کر لیا گیا کہ چونکہ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم میں ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے دور کا آغاز ہوا تھا، اس لیے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن شیطان ابلیس نے ایسا مسلمانوں کو بہکایا کہ محرم کا نام لیتے ہی زیادہ تر لوگوں کی سوچ ایک ہی طرف جاتی ہے، ایک ہی ماحول کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہجرت اعلیٰ کسی کو یاد ہی نہیں۔ محرم کے ساتھ ہجرت کی ہسٹری، ہجرت کا کنسیپٹ، ہجرت کا تصور بھلا دیا گیا۔ امن، عزت، احترام، غیرت، حمیت بھلا دیے گئے۔ یہ سب شیطان کے کارنامے ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے، جس نے لوگوں کو کمپلیٹلی ورغلا دیا۔ اسلام کی اصل روح، اسلام کا خاصہ، اسلام کا ایسنس بھلا دیا گیا، اور مسلمان وہ کچھ کرنے لگ گئے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ یہ سوچ کا مقام ہے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک فرد، وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو سوچو۔ یہ سوچنا چاہیے نا کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ محرم اسی ہجرت اور قربانی کی یاد دلاتا ہے، تکلیف دہ حالات و واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے تو منع کر دیا گیا قتل و غارت سے، ظلم سے، جھگڑے سے، اور حلال قرار دیا گیا عزت و آبرو کو، امن کو، محبت کو، سلامتی کو۔ یہ ہے محرم کی اصل روح، یہ ہے محرم کی اصل حقیقت، اور اس حقیقت کو آپ اور لوگوں تک اور مسلمانوں تک بھی پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب محرم کی شروعات نئے عزم، نئے ارادے کے ساتھ کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک کام کر کے، بلائی درگزر کر کے، صدقہ، خیرات، ذکر اللہ کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے کاموں کا انجام دینے سے کریں۔ نئے سال کے شروع میں ہی اپنی انٹینشنز اس طرح بنائیں کہ کیسے کیسے عبادت کرنا ہے، کیسے کیسے اپنے فرائض کو انجام دینا ہے، اپنے بزرگوں کا، رشتوں کا، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا احترام اور اخلاص کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ اس انٹینشن کے ساتھ کہ سال کے شروع میں، محرم کے مہینے میں نیک کام کریں گے، نیک شروعات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال نیکی اور اسی طرح سے ہدایت میں گزرے گا۔ اور یہ انٹینشن بھی رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ مر گئے تو اس قابل تو ہوں گے کہ داہنے یا رائٹ ہینڈ میں کچھ نیکیاں تو ہوں گی۔ یہ ہے محرم الحرام کا پیغام، یہ ہے نئے سال کا پیغام، اور امید ہے کہ آپ آنے والے سال نیک کام کریں گے، اخلاص اور ہمدردی سے برتاؤ کریں گے، ایمانداری کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کریں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی۔ اب محرم کے مہینے میں روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ ذی الحج میں پہلے عشرے یعنی 10 دن افضل قرار دیے گئے، لیکن یہاں محرم کا پورا مہینہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، یعنی رمضان کے بعد محرم کے روزے رکھنا افضل ہے، بہترین ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ محرم کا پورا مہینہ افضل ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، جب آپ کا دل چاہے، جس دن آپ کا دل چاہے آپ روزہ رکھیں، اور جس دن آپ کا دل نہ چاہے روزہ نہ رکھیں۔ شروع سے لے کے آخر تک 30، 29 یا 30 دن سب افضل ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پورے محرم الحرام کے روزے نہیں رکھے، یعنی کہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے محرم میں۔ البتہ روزے رکھنے کی ترغیب ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محرم کے روزے خود بھی رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھنے کی تربیت دے کرتے تھے اور ان کو ترغیب دیتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور جب کبھی وہ بھوک محسوس کرتے یا وہ کھانے کے لیے کچھ مانگتے تو ہم ان کو اون کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کھلونا ہاتھ میں پکڑا دیتے، جس سے وہ بہل جاتے تھے، اور یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آ جاتا۔ یہاں سے سب ملتا ہے کہ بچوں کو محرم کے روزے رکھوانے کی بھی تربیت کریں، کہ محرم کے روزے رکھا کریں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے روزوں کے بارے میں فرما رہے تھے، جس میں آپ نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ اور معافی ضروری ہے۔ پس پچھلے محرم سے لے کر اب تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھنے سے وہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کوشش کریں کہ پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عاشورہ کا دن، 10 محرم کو عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں۔ عاشورہ کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، جو تفصیل آپ کو رمضان کی فضیلت کے حوالے سے دی گئی ہے، اس میں سارا بتایا ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، چونکہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس خوشی میں ہم 10 محرم یا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تو حضرت موسیٰ پر میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح سے یہ روزہ رکھنا فرض ہوا تھا۔ اور جب مسلمانوں نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع ہوا تو پھر یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی شریعت یہودیوں کی شریعت سے نکلی ہے۔ تو یہ باتیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر اگلے سال جب محرم آئے گا تو میں 9ویں محرم یا 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اس لیے ہم مسلمان 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اس طرح سے یہودیوں کی شریعت سے مسلمانوں کی شریعت بھی الگ ہو جاتی ہے اور سنت نبوی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے کہ وہ 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اسے چاہیے کہ 10ویں محرم کے ساتھ
11ویں محرم یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو، ورنہ بہتر ہے کہ آپ 9 اور 10 کا اکٹھا رکھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ رمضان اور 10 محرم کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزہ افضل سمجھ کر رکھا ہو۔ یہیں سے 10 محرم کے روزے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب 10 محرم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، چاند دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں انگلینڈ میں تو پہلے دن کا چاند نظر آنا بہت مشکل ہے، شاذ و نادر ہی کوئی نظر آیا ہو تو آیا ہو، لیکن اب تو مسلم ممالک میں بھی بہت گڑبڑ چل رہی ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھیں، 10 کا رکھیں اور ساتھ میں 11 محرم کا بھی رکھ لیں۔ شک بالکل نہیں رہے گا اور بہترین ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر کسی مسلم ممالک میں پہلے دن کا چاند نظر آ سکتا ہے تو پھر آسانی سے اب 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 10 محرم کو پا سکتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں ان چند خاص واقعات کا جو محرم الحرام میں پیش آئے اور جن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان میں نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا۔ نمبر 2، عام الفیل کا واقعہ، جس میں ابرہہ اپنے ہاتھیوں اور ساتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اسے تباہ کر دیا تھا اور دنیا کو بتلا دیا تھا کہ اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم 1 محرم کو 23 ہجری 23 ہجری کو شہید ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے محرم الحرام میں ہجرت کی تھی، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کی تھی۔ پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے تھے۔ 61 ہجری میں 61 ہجری میں شہید کر دیے گئے تھے اور اس واقعے کو کربلا کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان واقعات کو اپنے بچوں کے سامنے دہرایا کریں تاکہ وہ بھی ان کو سیکھیں۔ چلیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک، ہمدرد اور محبت کرنے والا مسلمان بنائے اور دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق سچ اور جھوٹ، باطل، کفر، صحیح اور غلط میں فرق کرنے اور اس فرق کو سمجھنے کی اہلیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔